वेलकम बैक। पाकिस्तान और तुर्की की बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, कतर भी शिरकत करेंगे। मिस्र, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात को भी दावत दी गई है। ईरान ने अमेरिका को राजी कर लिया, मुज़ाकरात का मकाम तब्दील कर दिया गया। जुम्मे को होने वाले मुज़ाकरात इस्तांबुल के बजाय अब ओमान में होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टेव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है तेहरान की वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयारी मुकम्मल है। ख़बर एजेंसी रॉयटर्स का कहना है ईरान को मुज़ाकरात में मशरिक़ वस्ता के दीगर मुल्कों की शमूलियत पर भी एतराज़ है और वो बराह रास्त मुज़ाकरात चाहता है। ईरान और अमरीका की जानिब से इस मामले पर अभी कोई बाज़ाबता ऐलान सामने नहीं आया। अमरीकी सदर का कहना है ईरान मिडनाइट हैमर जैसी कार्रवाई दोबारा नहीं चाहेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पहले भी ईरान को बातचीत का मौका मिला लेकिन वो नतीजा खैर साबित नहीं हुआ, जिसके बाद हमने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया। सदर ट्रंप ने मजीद कहा अमरीका बगराम एयरबेस हासिल करेगा, उसे किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं किया जाएगा। to do something a while ago and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. अमरीका ने बुहिरा अरब में बहरी बेड़े की जानिब आने वाला ईरानी ड्रोन मार गिराया। अमरीकी ओहदेदार का कहना है ईरानी ड्रोन शहीद 139 अब्राहम लिंकन की जानिब आ रहा था, जिसे F-35 तैयारे ने मार गिराया। इससे पहले पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी परचम वाले जहाज़ को रोककर घेरे में ले लिया। ईरानी हुक्काम ने बताया अमरीकी परचम वाला जहाज़ बगैर इजाज़त ईरानी पानियों की हुदूद में दाखिल हुआ था। ईरानी कश्तियों की जानिब से वार्निंग मिलने के बाद जहाज़ इलाके से निकल गया। अमरीकी सेंटकॉम तर्जुमान ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया ईरानी कश्तियों ने अमरीकी परचम वाले जहाज़ को रोका और अमले को हिरासा किया। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सिफारतकारी में नया मकाम मिला। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल छटने की उम्मीद रोशन हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तकिल मंदूब सरदार मसूद खान कहते हैं इस्तांबुल ने सिफारतकारी के लिए पेशकदमी की। पाकिस्तान को मुज़ाकरात में शामिल किया गया। ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर चुका है। डिप्लोमेसी में एक नया मकाम मिला है, उम्मीद की एक किरण पैदा हुई। इस्तांबुल ने पेशकदमी की, उसने ये कहा कोई सफारतकारी होनी चाहिए। मुज़ाकरात में बात पाकिस्तान को शामिल किया गया है। जब ईरान इसराइल के दरमियान जंग जारी थी, अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमला किया था। अमेरिका ने हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ये कहा था कि पाकिस्तान इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत 1 साल बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मौखर अदायगियों पर तेल हासिल करने के लिए क्रेडिट टाइम 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया जाए। तेल की मौखर अदायगियों की सहूलत जारी रहने से बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर कम होगा। ज़राए का कहना है हुकूमत की दरख्वास्त पर मौशी टीम और सऊदी हुकाम के दरमियान बातचीत जारी है। तयशुदा मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत का माहिदा मार्च 2026 में ख़त्म हो जाएगा। रवाह माह तक मौखर अदायगियों पर तेल के लिए $1.2 अरब का माहिदा मुद्दत मुकम्मल कर लेगा। माहिदे के तहत मार्च 2026 से पाकिस्तान कर्ज रकम की वापसी शुरू करने का पाबंद है। दोबारा माहिदा तय पाने से सहूलत फरवरी 2027 तक जारी रह सकती है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। रियाज में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक की मीडिया ब्रीफिंग। बताया आइंदा माह पाकिस्तान और सऊदी अरब में नए इक़्तिसादी मुआहिदे होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और टेक्सटाइल समेत 8 शोबों में सरमायाकारी के मुआहिदे किए जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान की आखिरी जो विजिट हुई की वो 2019 की है, और ये जो उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ जो मुलाकात हुई आखिरी अक्टूबर में, तो उसमें ये इस बात का इंदिया दिया गया कि जब ये तमाम हम जिन एग्रीमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का उम्मीद है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है या सेकंड क्वार्टर के अंदर जो है वो दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत करते हुए तमाम ममालिक पर जोर दिया है कि वो मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करें। सलामती काउंसिल के सदर जेम्स कारियो की
نے کونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا سلامتی کونسل کے ارکان نے بلوچستان میں دہشت گردانہ اور بزدلانہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ارکان کا کہنا ہے ان قابل مذمت دہشت گردانہ کارروائیوں کے مجرم منصوبہ سازوں، مالی معاونین اور سرپرستوں کو جواب دہ ٹھہرا کر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ بیان میں تمام ممالک سے کہا گیا ہے وہ بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے تحت اس معاملے میں پاکستان کی حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے متاثرہ خاندانوں، پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ اپنی گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور زخمی افراد کی جلد اور مکمل صحت یابی کی دعا کی۔ بلوچستان میں فی الحال ہندوستان کی دہشت گردی شہداء کے لواحقین کے حوصلے پست نہ کر سکی۔ لواحقین آج بھی صبر، حوصلے اور وطن سے غیر متزلزل محبت کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ شہداء کے لواحقین کہتے ہیں اپنے بہادر جوانوں پر فخر ہے جو ملک و قوم کے دفاع میں شہید ہوئے۔ لکی مربت نصر خیل میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید گیر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کی گئی۔ ڈی پی او نذیر خان، پولیس افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے دہشت گردوں نے نصر خیل میں پولیس اہلکار کے گھر میں گھس کر سامان کو آگ لگائی، اہل خانہ کو یرغمال بنایا اور پولیس اہلکار کو ساتھ لے گئے، ویرانے میں لے جا کر اسے شہید کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی، شواہد جمع کر کے دہشت گردی کی تلاش شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا موہنجودڑو ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے عالمی بینک کے تعاون سے سیلاب متاثرین کے لیے بننے والے گھروں سے متعلق تفصیلات بتائیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا ورلڈ بینک کی مدد سے 20 لاکھ گھروں کا منصوبہ شروع کیا جس پر عالمی بینک کے شکر گزار ہیں۔ 10 لاکھ گھر مکمل ہو چکے ہیں، رواں سال تمام گھروں کی تعمیر کر لیں گے۔ 22 کا سیلاب آیا، بہت سارے کچے گھر ڈسٹروائے ہو گئے تھے۔ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انہوں نے حکومت سندھ کو مجھے کہا کہ جی میں نے ان کے لیے گھر بنانے، اس میں تقریباً 2 ارب ڈالر چاہیے تھے، پاکستانی روپیوں میں تقریباً 600 ارب روپیہ۔ اتنے پیسے حکومت سندھ کے پاس نہیں تھے، وفاقی حکومت کے پاس نہیں تھے۔ پھر ہمیں سوچنا پڑا اور میں بہت شکر گزار ہوں ورلڈ بینک کا، عالمی بینک کا، کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ 2 ارب کی پہلی قسط $500 ملین یعنی اس کا 25% حصہ عالمی بینک نے کہا کہ ہم آپ کو دیں گے۔ 20 لاکھ گھر ہم بنا رہے ہیں، ہم 50% سے تقریباً 15 لاکھ بننے کے پروسیس میں، اور 10 لاکھ سے اوپر کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ہم اسی سال میں یہ پورے 20 لاکھ گھر مکمل کر لیں گے۔ شکر گزار ہوں اجے بنگا صاحب کا کہ وہ آج ادھر آئے، انہوں نے آپ سب سے ملاقات کی اور اپنے آنکھ سے دیکھا کہ جو پیسہ، اس لیے کہ یہ عالمی بینک کا پیسے پوری دنیا سے اکٹھا ہوتا ہے، تو پوری دنیا نے آپ کی مدد کی ہے اس مشکل وقت میں۔ اور ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا 10 رکنی وفد کے ساتھ لاڑکانہ پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ تقسیم سے قبل میرے والدین پاکستان میں رہتے تھے، پاکستان آنے کی بہت خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کی بحالی اور خواتین کو گھروں کی ملکیت ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ کہا کہ گھروں کی تعمیر سے روزگار کے مواقع بھی بڑھ رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے صاف پانی کی فراہمی ضروری ہے، اگلے مرحلے میں اس پر کام کریں گے۔ میرا یہ خواہش تھی کہ میں یہاں آؤں اور دیکھوں۔ میرے پتا جی اور ماتا جی دونوں پاکستان میں جمے تھے پارٹیشن کے پہلے، تو ہم لوگوں کے لیے یہ ایک قسم کے موقع ہے گھر آنے کا، دیکھنے کا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی موقع میں یہاں بھی آیا ہوں۔ آپ لوگ جہاں کر رہے ہیں اس میں 3 چیزیں ہیں جو ہر جگہ اپلائی ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے کہ عورتوں کو ان گھروں کی ٹائٹل مل رہی ہے۔ یہ جو آپ ہاتھ میں پکڑے ہیں یہ صرف کاغذ نہیں ہے، یہ آپ کی آزادی ہے، تو اس سے میں بہت ہی خوشی ہوں۔ دوسرا جو مجھے بہت پسند آیا وہ یہ آئیڈیا ہے کہ آپ گھر بنائیں اور اس کے بننے کے ساتھ ساتھ یہ بینک اکاؤنٹ کھلتی ہیں، پیسے آپ کے نام میں آئیں گے، آپ پیمنٹ کریں گے، جو کام کر رہا ہے گھر کا ان کی کمائی ہو رہی ہے، اس سے یہ پیسے بڑھے جا رہے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں، پیسوں کی دنیا میں کہتے ہیں کہ وہ ویلوسٹی، مطلب پیسہ پہیے کے جیسے گھوم رہا ہے۔ تیسرا ہے کہ یہ صرف گھر نہیں ہے، گھر تو بن رہے ہیں مگر اور کیا ہو سکتا ہے؟ پانی، صاف پانی کی بات ہوئی تھی، صاف پانی بہت ضروری ہے، وہ نیکسٹ چیز ہے۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارا یہ آئیڈیا ہے حکومت کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو آپ کی زندگی بدلے، صرف گھر کے لیے نہیں، پوری زندگی، یہ آئیڈیا ہے۔
امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صدارت میں معدنیات پر عالمی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان سمیت 50 ملکوں سے وفود شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں شرکت کے لیے علی پرویز ملک واشنگٹن پہنچ گئے۔ پاکستانی سفیر رضوان شیخ نے علی پرویز ملک کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں پاک امریکہ کے درمیان معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ جن اپوائنٹمنٹس کے لیے کابینہ کی اجازت ریکوائرڈ تھی وہ کروا کے ہم نے یہ اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کیا۔ یہ ہیں آئیز اینڈ ایئرز آف KWSC ناؤ، یہ ہیں آرمز اینڈ لیگ آف KWSC، اور ان کے انشاءاللہ ان کی سپورٹ سے جو ویژن ہمارا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں تمام واٹر بورڈ کا جو 8,500 ملازمین کا عملہ ہے وہ انشاءاللہ شانہ بشانہ کام کرے گا، تاکہ ہمارا ٹارگٹ جو لوگوں کی خدمت کرنا ہے اس کو ہم اچیو کرنے میں کامیاب ہو پائیں۔ تھینک یو۔ آپ لوگ پلیز بیٹھیں۔ سادات صاحب آپ کا میں نے نام نہیں لیا، سوری، جس کا تعارف آپ نے پوچھا تھا وہ میں نے نہیں بتایا۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ دونوں ممالک نے 2 طرفہ تجارت کو 1 سال میں $1 ارب تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے صدر قاسم اور ان کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ To Pakistan is a source of great inspiration. We had very useful and productive meetings, signing ceremony of 37 MOUs. I want to assure you speedy implementation of these MOUs. Let us make commitment that we will take up our trade volume to $1 billion in the next 1 year. I would also like to congratulate you on accepting this invitation. Being member of Board of Peace, warmly congratulate you on being conferred upon the Nishan-e-Pakistan. This honor reflects our deep appreciation of your visionary leadership. پاکستان قازقستان کا قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ دونوں ملک مشترکہ اقدار اور روایات کے امین ہیں۔ قازق صدر قاسم جمارات توکییو نے اپنے خطاب میں کہا، گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان تجارت دگنی ہوئی۔ $1 ارب کا تجارتی ہدف حاصل کرنے کے لیے مل کر آگے بڑھیں گے۔ Pakistan is a reliable and important partner of Kazakhstan in South Asia and beyond. Today, together, we signed a historic document, the Joint Declaration on Establishing Strategic Partnership between Kazakhstan and Pakistan. Today, Pakistan possesses strong economic potential. Its agricultural, light industry, and medical products are widely represented in international markets. Pakistan's defense industry is also well recognized globally. We thoroughly discussed trade, transport, and logistics, industry, energy, information, technologies, as well as cultural and humanitarian cooperation. Last year, bilateral trade doubled compared to the previous year. We agreed to further increase trade volume, reaching $1 billion in the near future. کلعدم TTP اور BLA دہشت گرد امریکی ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان اور پڑوسی ممالک کے لیے سنگین خطرہ بن گیا۔ امریکی معتبر نیوز چینل CNN حقائق سامنے لے آیا۔ گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے موقف کی ایک اور کامیابی، امریکہ کا معتبر نیوز چینل CNN بھی حقائق کو سامنے لے۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ CNN ڈاکیومنٹری کے مطابق سابق امریکی انسپیکٹر جنرل جان سوبکو نے تصدیق کی کہ انخلا کے وقت افغانستان میں 3 لاکھ امریکی ہتھیار چھوڑے گئے، جن میں M4, M16 اور M249 رائفلز کے ساتھ ساتھ مشین گنز اور ریمنگٹن اسنائپر رائفلز بھی شامل کی۔ اسلحہ کلعدم TTP اور BLA کے دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا۔ امریکی ساختہ نائٹ ویژن ڈیوائسز نے دہشت گردوں کی صلاحیت میں اضافہ کر دیا۔ پاکستانی فورسز نے دہشت گردوں سے برآمد امریکی مہر لگے ہتھیار CNN کو دکھائے۔ جنوبی وزیرستان اور بلوچستان کے دہشت گرد حملوں میں امریکہ کا چھوڑا گیا اسلحہ ہی استعمال ہوا۔ CNN کا کہنا ہے افغانستان میں امریکہ کے چھوڑے گئے ہتھیاروں نے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں خدشات میں اضافہ تو کیا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک خاص طور پر چین اور ایران کے لیے بھی سنگین خطرہ بن گئے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب، قبضہ کرنے والوں کو قابض ہی کہا جائے گا۔ آپ کا میئر جیتا نہیں تھا، کراچی کے عوام کی توہین کر کے ان کے مینڈیٹ پر قبضہ کیا گیا۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں FIR کٹنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، 14 فروری کو تاریخی دھرنا ہوگا۔ شاہ صاحب، قبضہ کرنے والے کو قابض ہی کہا جائے گا۔ آپ کا میئر جیتا نہیں تھا، کراچی کے عوام کی توہین کر کے ان کے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا ہے، لہٰذا آپ کو قابض ہی کہا جائے گا جب تک آپ سے قبضہ چھڑا نہ لیا جائے۔ ہم جلسہ کریں، احتجاج کریں تو آپ FIR کاٹیں اور آپ کہیں کہ دھرنا نہیں دیا جائے گا، تو اس طرح کی باتوں سے کم از کم آپ جماعت اسلامی کے قدم پیچھے نہیں کر سکتے۔ 14 فروری کو کراچی میں ایک تاریخی دھرنا ہوگا اور انشاءاللہ عوام کے حقوق حاصل کریں گے، اس لیے کہ یہ شہر کراچی صرف کسی ایک شہر کے لوگوں کا شہر نہیں ہے۔ لسانی رنگ نہ دیں اس کو، یہ سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ PIA کے پہلے اس کو تباہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، کرپشن کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، جعلی بھرتیاں کرتے ہیں، اور جب ادارہ تباہ ہو جاتا ہے پھر اس کو بیچ دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ بدترین گورننس کی اگر کوئی مثال ہے، یہ دو بڑی جماعتوں کی مثال ہے۔ تو مقابلہ چل رہا ہے کہ کون زیادہ پسندیدہ ہے۔ ونڈر بوائے بھی پریزنٹیشن دے رہا ہے، ونڈر لیڈی بھی جو ہے وہ روزانہ پریزنٹیشن روزانہ ہماری اربوں روپے کے ٹیکسوں سے ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے، شاہراہ بند کرنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں۔ 8 فروری کو اگر PTI نے زبردستی سڑکیں یا دکانیں بند کرائیں تو قانون حرکت میں آئے گا اور مقدمات بھی درج ہوں گے۔ وہ ایئر نیوز کے خصوصی نمائندے سے گفتگو کر رہے ہیں، سنجے سادوانی ان کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی سنجے۔ ضیاء الحسن لنجار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، جماعت اسلامی والوں پر مقدمہ درج ہوا ہے، وہ مقدمہ سیاسی طور پر درج ہوا ہے یا جو خلاف ورزی انہوں نے کی؟ اگر خلاف ورزی کیا تو کون سے قوانین کی خلاف ورزی کی؟ دیکھیں، اس میں ایک تو ہم نے 144 لگایا ہوا تھا، اور کسی کو بھی شاہراہ، قومی شاہراہ ہیں جو وہ بند کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، اور شاہراہ فیصل ایک ہماری مین آرٹری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ATC کے بھی سیکشن لگنے چاہیے۔ آ رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان اسی اسمبلی کے باہر 14 فروری کو انہوں نے اعلان کر رکھا ہے ویلنٹائن ڈے کے دن دھرنا دیں گے۔ پہلے بھی میسج کروایا تھا حافظ صاحب کو کہ مہربانی کر کے آپ شاہراہ کو بند نہ کریں۔ یہ تو میں قطعی بھی سندھ گورنمنٹ کسی بھی قسم کی اجازت نہیں دے گی اور اس کے ضرور ریپرکیشن دیکھنے پڑیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پہیا جام ہڑتال، راستہ روک ہڑتال، اس کے ساتھ ساتھ دکانیں بند کرنا اور شدید احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ آپ نے کیا اقدامات اٹھا رکھے ہیں؟ دیکھیں، زبردستی کوئی بھی ہڑتال کرے گا ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے، انڈر جو بھی ہمارے CRPC میں اور PPC میں پروویژنز ہیں اس کے تحت ہم ان کے خلاف FIRs بھی کاٹیں گے، کیونکہ آپ نے کوئی بھی ایجیٹیشن کرنا ہے، آپ کی پریس کلبز ہیں، پریس کلبز کے سامنے جا کر آپ ایجیٹیشن کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وزیر داخلہ سندھ نے بڑا اعلان کیا ہے، کسی کو بھی شاہراہ بند کرنے کی اجازت نہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔